बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की हूर को कितना खूबसूरत बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कैसे और क्यों तख्लीक फरमाया है। क्या जन्नत की हूरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से पैदा किया गया है या नहीं, और क्या जन्नत की हूरों को मिट्टी से बनाया गया है या किसी और चीज से बनाया गया है। और जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो जन्नत के अंदर उस शौहर की जो जन्नती बीवियां होती है वो दुनियावी औरतों से क्या कहती है, और जन्नती हूरें दुनिया के अंदर अपने जन्नती शौहरों के लिए क्या दुआ करती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जन्नती हूर के मुतालिक तमाम मालूमात मिल सके और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और इसकी इताअत में बसर कर सकें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आजकल का जो नौजवान तबका राह रास्त से गाफिल हो चुका है और बेशुमार गुनाहों और लानतों में मुब्तला हो चुका है, उनको राह रास्त पर लाना है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नौजवानों का आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुब्तला होना, दुनियावी लहौ-लआब, गंदे डाइजेस्ट और नावलों का पढ़ना, गलीज मैगजीनों और अखबार और रिसालों में अपनी शौक को पूरा करना और तरह तरह के गंदे गंदे गुनाह का काम करना अक्सर व बेशतर औरतों की वजह से ही होता है। अगर इनके सामने जन्नत की हसीनों जमील हूरों और औरतों का नक्शा हो, वो इसके पढ़ने और देखने से इन मौजूदा गलाजतों से अपने आप को महफूज करके अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें, नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत नसीब फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, हाफिज इब्न कायम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में हूरों के हुस्न जमाल को बयान करते हुए कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की जो बीवियां होंगी वो खूबसूरत और हम उम्र होंगी, जवान होंगी, गुलाब के फूल और सेब की तरह हसीन इनके रुखसार होंगे और मोतियों की लड़ी की तरह इनके चमकीले दांत होंगे, इनकी कमरों में बारीकी होंगी, इनके चेहरे का हुस्न ऐसा होगा कि सूरज इनके गिर्द गर्दिश कर रहा है। जब वो मुस्कुराएगी तो इसके दांतों के दरमियान से चमक निकलेगी और जन्नती आदमी इस औरत के रुखसारों के आंगन में अपना चेहरा इस तरह देखेगा जिस तरह शीशे में देखता है, और इसकी चमक वाज़ेह होगी। और अगर वो जन्नती औरत दुनिया की जानिब जाकर देखे तो जमीनों आसमान के दरमियान हर चीज खुशबुओं से भर जाए और मखलूक की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर और तस्बीह पुकारने लगे और मशरिक व मगरिब के दरमियान हर चीज इसकी वजह से जगमगा उठे और सूरज की रोशनी इस तरह मांद पड़ जाए जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज के सामने मांद पड़ जाती है, और जमीन पर मौजूद हर शय अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ईमान ले आए, और इसका दुपट्टा जो इसके सर पर है वो दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उससे बेहतर है, और जन्नती आदमियों की तमाम तर आरजुओं से बढ़कर आरजू इसका इस औरत से विसाल होगा। वो वक्त गुजरने के साथ हुस्न और जमाल में ज्यादा होती चली जाएंगी और मुद्दत का गुजरना इसकी मोहब्बत और विसाल को ज्यादा कर देगा। वो हमल और विलादत, हैज और निफास से पाक होंगी, नाक के गलाजत और थूक और पेशाब और पखाना और हर किस्म के मैल कुचैल से पाक होगी। ना इसकी जवानी खत्म होगी, ना इसके कपड़े पुराने होंगे, और ना ही इसके हुस्न जमाल में कमी वाक़ होगी, और ना इसके विसाल की खुशबू उकताहट में डालेगी। बेशक वो अपनी नज़र अपने खावन तक महदूद रखेगी और इसके सिवा किसी की जानिब नज़र नहीं उठाएगी, और वो आदमी भी अपनी नज़र इस औरत तक ही महदूद रखेगा, क्योंकि वो औरत इसकी आरजुओं और चाहत की इंतहा होगी। अगर वो आदमी इसकी तरफ देखेगा तो वो इसको खुश कर देगी, अगर वो इसको किसी काम का हुक्म देगा तो इसकी इताअत करेगी, अगर वो इससे गायब होगा तो वो इसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि इससे पहले इस औरत को ना किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना ही किसी जिन ने,
پیارے دوستوں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہے، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتے جلتے دوسرے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ پیارے دوستوں، حوروں کی تخلیق کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، بحوالہ بہقی شریف۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جس کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ وہ تو زعفران سے پیدا کی گئی ہوں گی۔ اور حضرت زید بن ابی سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا، بلکہ کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی حور عین کو کس طرح پیدا فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالی ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتا ہے، اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے، بحوالہ تذکرۃ القرطبی شریف۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے کے گردن تک شعلوں کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت گزار ہوں گی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوں گی۔ یہ حور کہتی ہوں گی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ اور حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خدا بندی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے نصب کر دیتے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص جنت کی سیبوں میں سے ایک سیب کو پکڑے گا تو وہ سیب اس کے ہاتھ میں پھٹے گا، اس سے ایک خوبصورت حور نکلیں گی۔ اگر وہ سورج کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے، جبکہ سیب سے حور نکلنے کی وجہ سے سیب میں تو کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، اس سیب سے حور نکلے گی اور اس میں کمی بھی باقی نہیں ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چراغ سے چراغ روشن کیے جائے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 133۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہے،
اپنے خاوندوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے اس خاوند کے لیے اس معاملے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اطاعت کی طرف متوجہ فرما، اور یا ارحم الراحمین اپنے قرب کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچا دے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عورت دنیا میں جب بھی اپنے خاوند کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی بیوی حور عین جنت میں کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قتل کرے، اس کو ایذا مت دو، یہ تمہارے پاس کچھ وقت کا مہمان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ اور حضرت ابن زائد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی حور کو جبکہ وہ جنت میں موجود ہے کہا جاتا ہے کیا تو پسند کرتی ہے کہ اپنے دنیا کے خاوند کو دیکھے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی اور اس کے خاوند کے درمیان دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھتی ہے اور پہچان لیتی ہے اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہتی ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاوند کو دیر سے آنے والا سمجھتی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند کی اتنی مشتاق ہے کہ جتنا دنیا کی عورت اپنے گھر سے کہیں دور دراز گئے ہوئے اپنے خاوند کی واپسی کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کو اور اس کے رب کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک کہ وہ نہ تھوکے اور نہ نک سرکے۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح روشن چہرے اور جسموں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا غوطہ گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل کھانہ کے نہیں ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 خدام ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے لولو یاقوت اور جبرجرد کا ایک قبہ نصب کیا جائے گا جس کی لمبائی جامعہ سے صنعاء تک ہوں گی۔ پیارے دوستوں، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زنا کاری کر کے، بد نگاہی کر کے، قتل و غارت کر کے، شراب، سودخوری، رشوت، شیطانی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنا ہے، یا پھر یہاں پر تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کر کے آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرۃ الآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا کرو گے آخرت میں ویسا کاٹو گے۔ پیارے دوستوں، عقل مند وہی شخص ہے جو اس فانی اور عرض دنیا کو ترک کر کے اپنی آخرت کو سنوارے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔